अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 3 का दूसरा हिस्सा। हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। लाली उठकर बैठ गया। रहीम दाद अभी तक बेखबर सो रहा था। लाली ने उसे बेदार करने की कोशिश नहीं की। सख्त भूख लगी थी। वो उठकर खड़ा हो गया। रहीम दाद को सोता छोड़कर बाहर निकला और कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा। फिर एक तरफ चल दिया। आगे बढ़ के वो आहिस्ता आहिस्ता नशेब में उतरने लगा। हवा में हल्की हल्की खुनकी थी। डूबते सूरज की नारंगी किरणें दरख्तों की ऊंची ऊंची शाखों पर झिलमिला रही थीं। नीचे घाटी में नील गूंद धुंधल का फैल रहा था। लाली आगे बढ़ा तो सरस के दरख्तों का झुंड नजर आया। उनमें पीले पीले फूलों के गुच्छे झूल रहे थे। उनकी महक हवा में बसी हुई थी। फजा में पहली रात की दुल्हन की सी छब थी और लाली को शदीद भूख लगी थी। वो टीलों और टिब्बों के दामन में ऊंचे नीचे नाहमवार रास्तों पर चलता हुआ दूर तक चला गया। यकायक तेज भूख का भपका आया। लाली ठहर गया। उसने एक टीले की बुलंदी से देखा कि कुछ फासले पर एक मुर्दार खच्चर पड़ा है। दो गिद्ध उसका गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। ऊपर टीले पर 5-6 गिद्ध कतार में बैठे थे और उड़ने के लिए पर तोल रहे थे। मुर्दा खच्चर के जिस्म से उठती हुई तेज बू के बावजूद लाली वहीं खड़ा रहा और गर्दन ऊंची करके मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। दूर फराश के दरख्तों के पीछे से धुआं उठ रहा था, जो शाम के धुंधलके में आहिस्ता आहिस्ता तहलील होता जा रहा था। ये इस बात की अलामत थी कि करीब ही कोई आबादी है। वो उसी तरफ चल दिया। नजदीक जाकर देखा, टीलों के दामन में पब्बी की तरह का ऊंचा और उभरा हुआ मैदान है। मैदान में जगह जगह ऊंट के स्याह बालों के बने हुए नमदे के खैमे लगे हैं। इन खैमों को खाना बदोश के पाबंदे गिरे कहते हैं। खैमे फटे पुराने थे और बेतरतीबी से इधर उधर बिखरे हुए थे। खैमों के आस पास ऊंट और खच्चर बंधे थे। भेड़ों के रेवड़ भी थे। खैमों के बाहर आग रोशन थी। लाली ने दूर ही से भांप लिया कि वहां पाबंदों ने पड़ाव डाला है। वो मैदान में पहुंचने के लिए मुड़ा। झटपटे में उसने देखा, दो खाना बदोश लड़कियां आपस में गुत्थम गुत्था हैं। एक दूसरे के बाल नोच रही हैं, जोर जोर से चीख रही हैं। उनके करीब ही जमीन पर सूखी शाखों के गट्ठे रखे थे। सामने मिट्टी के तोदे पर एक नौजवान पाविंदा बैठा निहायत सुकून से लड़कियों को एक दूसरे के झूंटे खसूटते देख रहा था। लाली की चाप सुनकर नौजवान ने पलटकर सहमी हुई नजरों से देखा। जरा देर हक्का बक्का बैठा रहा, फिर एकदम उठकर खैमों की सिमत भागा। लड़कियां भी धींगा मुश्ती छोड़कर लाली को हैरत से तकने लगीं। उनके लिबास बोसीदा और गंदे थे। बालों की छोटी छोटी मेंढियां थीं जो झूंटे खसूटने से बिखर कर मुंह पर आ गई थीं। उनकी आंखों में गहरा का जल था। रुखसार ताज़ा सेब की तरह गुलाबी थे। वो बंजर टीलों पर उगने वाले जंगली फूलों की मानिंद थीं, जिनमें रंग ही रंग होता है, खुशबू और महक नहीं होती। तोड़ो तो हाथ में कांटे चुभ जाएं। एक खाना बदोश लड़की बढ़कर लाली के करीब आई। उसके पहलू से लग के इस तरह खड़ी हो गई कि उसके बदन की तेज बू लाली की सांस में घुल मिल गई। लड़की ने सर झुकाकर अपने बिखरे हुए बाल दिखाए और दूसरी लड़की की तरफ इशारा करके बोली, उसने मुझे मारा है। ये कहते हुए वो लाली के इस कदर करीब आ गई कि उसकी भरी भरी छातियां लाली के बाजू में पेवस्त हो गईं। लाली ने झरझरी ली और बेरुखी से उसे जोर से धक्का दिया। अरे हटके बात कर। लड़की के भूरे भूरे बाल और बिखर गए। वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची।
اس نے لالی کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ دوسری نے زور کا کہکہا لگایا اور لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ڈیرے جانا ہے؟ ہاں جی، لالی نے مختصر جواب دیا۔ مزید کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ خانہ بدوش لڑکیوں نے قریب پڑے ہوئے لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کر سروں پر رکھے اور ہرنیوں کی طرح چوکڑیاں بھرتی آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ لالی آہستہ آہستہ ڈیرے کے جانب چلا۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک بوڑھا پابندہ دو نوجوانوں کے ہمراہ خیموں کے پیچھے سے نکلا اور لالی کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب آ کر تینوں پابندوں نے مشتبہ نظروں سے لالی کو دیکھا۔ بوڑھا پابندہ کھردرے لہجے میں بتانے لگا کہ پڑاؤ رات ہی کو ختم ہو جائے گا اور صبح تڑکے قافلہ کوچ کرے گا۔ وہ مظفر گڑھ کے راستے سے ڈیرہ غازی خان جا رہے ہیں۔ بوڑھا پوچھے بغیر لالی کے سامنے صفائی پیش کر رہا تھا۔ اسے یقین دلا رہا تھا کہ قافلے کا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے نہیں ہے۔ لالی کئی برس پہلے چند روز کے لیے پابندوں کے ڈیرے میں قیام کر چکا تھا، چنانچہ عادات و اطوار اور ان کے طرز زندگی سے کسی حد تک واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پابندے ان خانہ بدوش قبائل میں سے ہیں جو موسم سرما شروع ہوتے ہی افغانستان کے کوہستانی دروں سے نکل کر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اینٹوں کے بھٹوں پر پتھریوں کا کام کرتے ہیں، دیہات کے کچے مکانات کے لیے مٹی کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، شہروں اور قصبوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ کمبل اور نمدے، بھیڑ اور لومڑی کی کھالیں، راکلی ٹوپیاں، جڑی بوٹیاں، خشک میوے، ہینگ اور مشک، گھوڑے، ایرانی بلیاں اور گرے ہاؤنڈ شکاری کتے فروخت کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں سخت جفاکش، محنتی اور منہ زور ہوتی ہیں، اس قدر آزاد اور بے باک ہوتی ہیں کہ غیر مردوں کے سامنے بھی ذرا حجاب محسوس نہیں کرتیں۔ پابندے عورتوں اور بچوں کے ساتھ اونٹوں اور خچروں پر سوار ہو کر خیمے اور سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ سفر کے دوران مرد اور عورتیں مل کر کوہستانی نغمے الاپتے ہیں۔ نغموں کے ساتھ ساتھ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی پیتل کی گھنٹیاں بجتی ہیں جو نغمے کی لے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ساز کا کام دیتی ہیں۔ قافلے کی حفاظت کے لیے پابندے اپنے ہمراہ روسی نسل کے کتے رکھتے ہیں۔ یہ کتے برف کی طرح سفید اور کوتاہ قامت ہوتے ہیں۔ درختوں میں پت جھڑ لگتے ہی پابندوں کی واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دریائے سندھ عبور کر کے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچتے ہیں، جہاں دور دراز کے علاقوں میں بکھرے ہوئے قافلے مختلف سمتوں سے آ کر اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ ان کا آخری پڑاؤ ہوتا ہے۔ گرمی بڑھنے سے پہلے پہلے وہ درہ گومل کے راستے جہاں سے آتے ہیں وہیں لوٹ جاتے ہیں۔ پابندوں میں جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں جو ڈاکہ زنی اور مویشیوں کی چوری کرتے ہیں یا چرس اور افیون کا ناجائز دھندا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس ان کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کرتی ہے۔ وہ جہاں پہنچتے ہیں وہاں کے تھانے میں اپنی آمد کی باقاعدہ اطلاع دیتے ہیں۔ بوڑھے کی جانب سے خواہ مخواہ صفائی پیش کرنے پر لالی نے جلد ہی بھانپ لیا کہ پابندے اس کی پتلون اور اجلی قمیض سے سخت مرعوب ہو گئے ہیں۔ اسے پولیس یا CID کا افسر سمجھ رہے ہیں۔ لالی ان کی غلط فہمی سے فائدہ اٹھا کر ہراساں کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس ویرانے میں اپنی آمد کا بھی اسے کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنا تھا۔ لہٰذا اس نے یہ ظاہر کیا کہ محکمہ جنگلات کے سرکاری کام کے سلسلے میں ادھر آیا ہے، لیکن اس کے عملے کے دوسرے لوگ ابھی پہنچ نہیں سکے۔ اس کے بعد اس نے سیدھی سیدھی معاملے کی بات کی، انہیں بتایا کہ وہ سخت بھوکا ہے اور بھوک ہی سے بے قرار ہو کر اس طرف آیا ہے۔ وہ ان کے ہمراہ ایک خیمے کے اندر گیا، ان کا مہمان بنا، کٹورا بھر بھیڑ کا دودھ پیا، شہد اور پنیر کھایا، قہوے کا گرم گرم پیالہ پیا، مکئی کی ڈھیر سی روٹیاں لیں، شہد اور پنیر لیا، مشکیزے میں پانی لیا، ہاتھ کا بنا ہوا کمبل اور ایک نمدہ لیا، بھیڑ کی چربی سے جلنے والا چراغ لیا اور ایک تیز دھار چھری بھی لی۔ 30 روپے میں یہ سودا کسی طور برا نہ تھا۔ پابندوں نے اسے چرس بھری سگریٹ بھی پلائی۔
چرس پر دم لگا کے لالی کے جسم میں سرخوشی اور جولانی آ گئی۔ خانہ بدوش اس کے ہاتھ چرس بھی فروخت کرنا چاہتے تھے، مگر لالی اس چکر میں نہیں پڑا۔ وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہرا بھی نہیں۔ شام گہری ہو گئی تھی، اندھیرا بڑھ گیا تھا، راستہ ناہموار اور پیچیدہ تھا اور چڑھائی بھی چڑھنا تھی۔ وہ جلد سے جلد رحیم داد کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ رحیم داد اس کی اچانک غیر حاضری سے سخت پریشان ہوگا۔ دو پابندے دور تک اس کے ہمراہ آئے۔ وہ اور بھی آگے تک اس کے ساتھ جانے پر آمادہ تھے، مگر لالی نے ایک موڑ پر انہیں رخصت کر دیا۔ وہ انہیں نہ تو اپنا ٹھکانہ دکھانا چاہتا تھا، نہ اپنے بارے میں کسی قسم کی اطلاع بہم پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ پولیس والے برابر ان سے پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں۔ لالی ایک ٹیلے کی آڑ میں کھڑا انہیں دور تک واپس جاتے دیکھتا رہا۔ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ آگے بڑھا۔ اس نے ناہموار چڑھائی عبور کی اور سامان سے لدا پھندا محراب کے قریب پہنچ گیا۔ رحیم داد آہٹ سن کر گھبرایا ہوا باہر آیا۔ وہ سخت پریشان تھا، مگر لالی نے کوئی بات نہیں کی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ رحیم داد اندھیرے میں ایک ایک چیز ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ جب اس نے کمبل کی تہہ کھولی اور اندر سے تازہ تازہ روٹیوں کی سوندھی سوندھی مہک نکلی تو وہ بچوں کی طرح چہک کر بولا، اوہو ہو یار، کمال کر دیا، روٹیاں کا تھبا تو بالکل گرم گرم ہے، شہد اور پنیر بھی ہے۔ لالی نے اسے مطلع کیا، جیب سے ماچس نکالی، جھک کر چراغ اٹھایا اور اسے روشن کر دیا۔ ہوا تیز تھی، چراغ کی لو بار بار بھڑکتی۔ لالی نے ادھر ادھر سے پتھر اٹھا کر کے چراغ ان کی اوٹ میں رکھ دیا۔ اس طرح وہ ہوا سے محفوظ ہو گیا۔ روشنی بھی باہر جانے کی بجائے محدود ہو کر رہ گئی۔ رحیم داد نے زمین پر نمدہ بچھا دیا۔ دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ لالی پابندوں کے ڈیرے کا حال بتانے لگا۔ رحیم داد نے روٹیاں نکال کر باہر رکھیں۔ 8 روٹیاں تھیں، موٹی موٹی اور خوب بڑی بڑی۔ یہ 8 دن کا راشن ہے۔ لالی نے پابندوں سے خریدی ہوئی چھری نکالی اور ہر روٹی کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ روٹیاں تو چل جائیں گی پر پانی کم ہے۔ بھوکی تو اپنے پاس ہے اور نہر بھی زیادہ دور نہیں، پانی نہر سے آ جائے گا۔ لالی نے مسکرا کر مشکیزے کی جانب اشارہ کیا، پر 8 دن تک یہاں کون پڑا رہے گا؟ تب تک ہم بہت آگے نکل جائیں گے۔ رحیم داد نے شکوہ کرنے کے انداز میں کہا، برا نہ منانا، تیرا معاملہ تو ایک دم فرسٹ کلاس بن گیا۔ اس نے اپنا میلا کچلا لباس دیکھا۔ یہ جیل کی وردی نہ جانے اپنے بدن سے کب اترے گی، اور جب تک یہ نہیں اترے گی میرے لیے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ پرواہ نہ کر، جلد ہی تیرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مجھے ہر دم اسی کی فکر رہتی ہے۔ خطرہ صرف تیرے لیے نہیں، میرے لیے بھی تو ہے۔ یہ تو سوچ تو اور میں کیا الگ الگ ہیں۔ اس نے رحیم داد کو ٹہوکا دیا۔ دیکھ کیا رہا ہے، شروع ہو جا۔ رحیم داد فوراً شروع ہو گیا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اس پر تھوڑا سا شہد ڈالا، پنیر کا ٹکڑا رکھا، پھر روٹی گول لپیٹ کر دانتوں سے چباتے ہوئے بولا، تو نہیں کھائے گا؟ نہیں، لالی نے انکار کر دیا۔ مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دے، میں نوں جانا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ چرس پر دم لگا کر بھڑکی لگ جاتی ہے۔ رحیم داد نے مشکیزہ لالی کی طرف بڑھا دیا، یار تو نے تو پابندوں کے ڈیرے پر زبردست عیش کیے۔ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مشکیزہ منہ سے لگا کر پانی کے کئی گھونٹ پیے۔ مشکیزہ ایک طرف رکھا، ہاتھ سے منہ پونچھا اور کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے جلدی سے پوچھا، اکیلا ہی جائے گا؟ لالی نے رسان سے کہا، ہاں۔ شاداں کے پاس تو نہیں جا رہا؟ جا تو وہیں رہا ہوں، لالی نے اقرار کیا۔ رحیم داد آنکھ مار کر بولا، ایسا جان پڑتا ہے شاداں پر تیرا دل آ گیا۔ چھوڑ یار، کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ لالی نے بے نیازی سے کہا، اپنے پاس دل ہے کہاں، دل تو دل والوں کے پاس ہوتا ہے۔
تو چاہے کچھ کہے، تیری علیل دیکھ کر تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ لالی اس کی بات کاٹ کر بیزاری سے بولا، ٹھڑک بازی چھوڑ، کام کی بات سن۔ اس نے چھری پتلون میں اڑس لی اور اپنا چاقو نکال کر رحیم داد کو دیا۔ اسے رکھ لے، میں کل رات کو لوٹوں گا، واپسی پر دیر ہو جائے تو فکر نہ کرنا۔ ابھی اندھیرا ہے، چاند نکل آئے تب جانا۔ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھا اور قریب کے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ بلندی پر جا کر اس نے دیکھا ہر طرف ہولناک تاریکی چھائی ہے، دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے جھک کر محراب کے نیچے نظر ڈالی۔ رحیم داد چراغ کی دھندلی روشنی میں بیٹھا روٹیوں کے ٹکڑے گن رہا تھا۔ لالی زیادہ دیر ٹیلے پر نہ ٹھہرا، آہستہ آہستہ دوسری طرف اتر گیا۔ وہ چڑھائیوں پر چڑھتا، ڈھلانوں سے اترتا، ناہموار راستوں سے گزرتا ہوا ٹیلوں کے نیچے گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل عبور کر کے وہ نہر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ شاداں کے پاس جانا چاہتا تھا اور اس سے رحیم داد کے لیے کپڑے لانا چاہتا تھا۔ کپڑے مل جاتے تو وہ رحیم داد کو جیل کی وردی سے چھٹکارا دلا سکتا تھا اور اس کے ہمراہ شرفے کے بتائے ہوئے راستے سے لائل پور کی طرف نکل جاتا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ چلتے چلتے اچانک اسے خیال آیا کہ آج شاداں کے گاؤں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ کل ہی رات پولیس سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے۔ اب پولیس نہ صرف شاداں سے پوچھ گچھ کرتی ہوگی بلکہ اس کے گھر کی نگرانی بھی کرتی ہوگی۔ گاؤں کے اندر اور باہر جگہ جگہ ناکوں پر پولیس تعینات ہوگی۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ نہر اب زیادہ دور نہ تھی، مگر لالی نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ واپس مڑا اور اپنے ٹھکانے کی جانب روانہ ہوا۔ جب وہ جھنگر سے گزر کر ٹیلوں پر چڑھ رہا تھا تو رات خاصی گزر چکی تھی۔ ہر طرف گہری ویرانی چھائی تھی۔ وہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ روشنی پھیلنے لگی۔ دور فراش کے اونچے اونچے درختوں کے پیچھے سے چاند ابھر رہا تھا۔ گول گول سونے کے بڑے سے تھال کی طرح چمکتا دمکتا چاند ویرانے میں اس قدر خوبصورت نظر آ رہا تھا کہ لالی ٹک ٹکی باندھے اسے تکتا رہا۔ چاند ابھر کر اوپر آیا تو اندھیرے راستے روشن ہو گئے۔ اجلی اجلی چاندنی میں چلتا ہوا لالی کچھ ہی دیر بعد محراب کے قریب پہنچ گیا۔ رحیم داد ابھی تک جاگ رہا تھا۔ پتھریلے راستوں پر آہٹ سن کر وہ گھبرایا ہوا جھٹ نکل کر باہر آ گیا۔ لالی کو اس نے نکھری نکھری چاندنی میں دور ہی سے پہچان لیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ یار تو واپس کیوں آ گیا؟ اندر چل کر آرام سے گل بات کریں گے۔ دونوں محراب کے نیچے پہنچ گئے۔ لالی دور سے چل کر آیا تھا۔ نمدے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ ہانپنے لگا، مگر رحیم داد سخت بے چین تھا، خاموش نہ رہ سکا۔ یہ تو بتا دے رستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ ذرا دم لے، سب کچھ بتاؤں گا، ویسے پریشانی کی کوئی گل نہیں۔ لالی کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ گل اے ہے رحیمے، میں نے خود ہی شاداں کے پنڈ جانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، کیوں؟ میں نے چلتے چلتے سوچا وہاں تو ابھی پولیس لگی ہوگی، تفتیش کرتی ہوگی۔ یہ تو تینوں پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں شاداں نے ہمارے بارے میں پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ بتانا تو نہیں چاہیے، اس نے بالے کا خون جو کیا ہے، یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں۔ ویسے ہمارے بارے میں وہ اتنا ہی جانتی ہے جتنا پولیس کو پتا ہے۔ ایسا ہے تو اس نے ملک کو کیوں ہمارے بارے میں بتایا؟ رحیم داد اپنی بات پر اڑا رہا۔ بتا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اس نے 2000 انعام کے لالچ میں کیا، اور اسے جلد ہی اپنی غلطی کا پتہ چل گیا تھا۔ یار وہ اتنی بری نہیں جتنی تو سمجھتا ہے۔ سوچ لے، ویسے میں تو یہی کہوں گا، تیرا اس کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ میں تو تیرے لیے کپڑے لینے اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لالی اسے سمجھانے لگا، یہ تو تینوں بھی پتا ہے جب تک تیرے بدن پر جیل کی وردی ہے ہم کہیں جا بھی تو نہیں سکتے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں فٹافٹ یہاں سے لائل پور کی طرف نکل جائیں۔ رحیم داد نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔
باہر چاندنی چھٹکی تھی، رات نکھرتی جا رہی تھی، خنکی بھی بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد رحیم داد جمائیاں لیتا ہوا بولا، مجھے تو جھونک آ رہی ہے، میں تو اب سوتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا نمدے پر لیٹ گیا، مگر لالی نہ لیٹا۔ اس نے پھونک مار کر چراغ بجھایا، باہر نکل کر کچھ دیر چاندنی میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، واپس آ کر وہ بھی لیٹ گیا۔ رحیم داد پہلے ہی سو چکا تھا۔ لالی ذرا دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر دونوں نے شہد کے ساتھ روٹی کا ایک ایک ٹکڑا کھایا، پانی پیا، محراب کے نیچے بیٹھے رہے یا اس کے قریب منڈلاتے رہے، مگر دور نہیں گئے۔ شام کو انہوں نے پھر روٹی کا ایک ایک ٹکڑا کھایا، تھوڑا تھوڑا پنیر بھی کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا۔ اندھیرے میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ چاند طلوع ہوا تو دونوں باہر نکلے اور کچھ دور جا کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بلندی سے انہوں نے گھوم پھر کر ہر طرف نظر دوڑائی۔ اجلی اجلی چاندنی ہر طرف چھٹکی ہوئی تھی، مگر سناٹا بہت گہرا تھا۔ وہ بہت دیر بعد واپس آئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر چوتھے روز پانی ختم ہو گیا۔ البتہ روٹیاں ابھی موجود تھیں، شہد اور پنیر بھی تھا۔ دن بھر وہ پیاسے رہے۔ شام ہوئی اور اندھیرا پھیلا تو لالی نے مشکیزہ اٹھایا، رحیم داد کو اپنے ساتھ لیا۔ دونوں ٹیلوں سے اتر کر جھنگر میں پہنچے، اسے عبور کیا اور نہر پر پہنچ گئے۔ اب رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ لالی نے نہر سے مشکیزے میں پانی بھرا اور مشکیزہ رحیم داد کے حوالے کر کے بولا، میں اب شاداں کے پنڈ جہانگیرہ جاؤں گا، کوشش کروں گا سورج نکلنے سے پہلے واپس آ جاؤں۔ آج نہ آ سکا تو کل آ جاؤں گا۔ مان لے، مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، میں آؤں گا ضرور، میرا انتظار کرنا۔ تیرے پاس ابھی 4 روٹیاں رہتی ہیں، شہد اور پنیر بھی ہے، یہ کئی دن کا راشن ہے۔ روٹیاں سوکھ جائیں تو پانی میں بھگو کر کھا لینا۔ صبح شام روٹیوں کا ایک ایک چپا کھانا، پانی مک جائے تو رات کے اندھیرے میں نہر سے لے آنا، پر دن میں ہرگز اپنے ٹھکانے سے باہر نہ نکلنا۔ رحیم داد اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے بے چین ہو کر کہا، یار چھیتی نال آ جانا اور میرے لیے کپڑے ضرور لانا۔ ویسے مجھے ساتھ لے چلتا تو ٹھیک رہتا، مجھے ادھر کے رستوں کا کچھ تو عطا پتا ہے، تینوں تو کچھ بھی پتا نہیں، تو بچپن سے لاہور میں رہا۔ پرواہ نہ کر، مجھے رستے کا سب پتا ہے، میں چھیتی آؤں گا اور تیرے لیے کپڑے ضرور لاؤں گا۔ لالی محبت سے اس کی پیٹھ تھپک کر بولا، اب تو ٹر جا۔ رحیم داد نے مزید بات چیت نہیں کی۔ وہ ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ لٹکائے جھنگر کی طرف چل دیا۔ لالی خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لالی نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا پل پر پہنچا، اسے عبور کیا اور نہر کی دوسری جانب چلا گیا۔ وہ آگے بڑھا تو سڑک آ گئی۔ اس نے دور ہی سے دیکھا، ایک لاری تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی گزر رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد گہرا سناٹا چھا گیا۔ لالی سڑک سے گزر کر ریل کی پٹڑی کی جانب بڑھا۔ ریل کی پٹڑی کے آس پاس سناٹا اور زیادہ گہرا تھا، ہر طرف ویرانی تھی۔ وہ ریل کی پٹڑی کے کنارے کنارے کچھ دور چلتا رہا، پھر نشیب میں اتر کر جنگلی جھاڑیوں کے درمیان راستہ بناتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ باب نمبر 3 کا تیسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔